तमाम देखने और सुनने वालों को राहिल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जिस तरीके से आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ़ शख्सियात के पास जाते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनकी ज़िंदगी के हवाले से उनके एक्सपीरियंसेस सुनते हैं और एक सफ़र उनका सुनते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय किया और उस दरमियान क्या क्या चीज़ें उनको सीखने को मिली और उन्होंने पैशन के साथ और प्रोफेशन के साथ किस तरीके से इस कम्युनिटी में बेहतरीन किरदार अदा किया। तो ठीक उसी तरीके से हमारे साथ जो आज के स्पेशल गेस्ट और शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, चूँकि जब आप खैरपुर में सर का नाम लेंगे, सर अनवारुल हक, तो यकीनन हर के जहन में आ जाता है कि बहुत पुराने टीचर हैं जिनके ज़ेर निगरानी में एक बड़ी तादाद नौजवानों की और तलबा की निकली है जिनको उन्होंने पढ़ाया है। और ये उनके लिए एज़ाज़ की बात है कि जब से वो यहाँ पे पढ़े हैं और उन्होंने अपने प्रोफेशन में भी खैरपुर की खिदमत करी है और अभी तक खैरपुर से उनको भरपूर मोहब्बत है और ये अभी तक खैरपुर में रिहाइश पजीर है। तो आएँ सबसे पहले उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, तो सबसे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमें बताएं अपने हवाले से कि आपकी पैदाइश कब हुई और आपने बचपन किस शहर में गुजारा, कौन सा दौर था और आपकी जो बुनियादी तालीम थी आपने वो कहाँ से हासिल की, ये सफ़र हमें थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने भी पुराने दौर में अवलियत इसी को दी। हमारे वालिद साहब भी रेलवे में मुलाजिम थे, मैट्रिकुलेट थे। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं बहुत ज़्यादा तालीम हासिल करूं। फिर भी हम दाखिल हुए, लेकिन थोड़ा देर से हुए। यानी मेरी उम्र तकरीबन 6-7 साल की हो गई थी तो फिर मैं दाखिल हुआ था। पहली जमात में मैं डायरेक्ट दाखिल हुआ। मैंने कोई नर्सरी केजी वगैरह ये नहीं पढ़ी। पहली में दाखिल हुए, ये 1952 की बात है। पाकिस्तान को बने हुए अभी बस 4-5 साल हुए थे। मेरी पैदाइश 1945 की है और मैं तकरीबन 6-7 साल का था तो मैं दाखिल हो गया। तो ये 1952 में मैं दाखिल हुआ स्कूल में पहली में, और 1962 में मैंने फिर मैट्रिक की नादा स्कूल खैरपुर में ही हम सेटल हैं। मेरे वालिद साहब रेलवे में थे, वो बदली होते थे इधर उधर, कभी किधर, कभी किसी स्टेशन पर, कभी किसी स्टेशन पर। जिस तरह सर्विस में तब्दीलियाँ होती रहती हैं, बदलियाँ होती रहती हैं, तो जाते रहते थे। हम खैरपुर में सेटल थे। उसके बाद फिर मैंने मुमताज़ कॉलेज था, उसमें दाखिला ले लिया, आगे पढ़े, अपनी स्कॉलरशिप लिया, अपनी बलबूते पर पढ़े। किसी का यानी ज़ोर नहीं था कि आप तालीम हासिल करें, लेकिन घर को भी सपोर्ट करनी थी। वालिद साहब बाहर रहते थे, मैं बड़ा था तो मैं रहता, मुझसे बड़ा भी एक भाई था, वो भी मेरे साथ ही, उसने भी मैट्रिक की, वो भी पढ़े। तो वो इंटर करके इंजीनियरिंग में चले गए, हैदराबाद चले गए। उसके बाद कराची चले गए, NIT से उन्होंने इंजीनियरिंग की। उसके बाद कराची सेटल हो गए और फिर अभी अमेरिका में सेट हैं। मैं तो खैरपुर में ही रहा। मेरी पूरी उम्र जो है तकरीबन खैरपुर में गुजरी। इस वक्त भी खैरपुर में हूँ और खैरपुर से ही मुझे बहुत लगाव है, मोहब्बत है। अगर मैं इधर से चला जाऊं, सोचता भी हूं कि चला जाऊं तो भी ये बहुत याद आएगा। इस खौफ से मैं जाता ही नहीं हूं, बस इधर ही बैठा हूं। इधर ही फिर ग्रेजुएशन के बाद मैंने सर्विस ज्वाइन कर ली। BSc साइंस से की मैंने मुमताज़ कॉलेज खैरपुर, एक ही कॉलेज था पहले, और इसी से ही हमने तालीम हासिल की। ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद मैं सर्विस में आ गया। HST में मैं भर्ती हो गया तालीमी महकमे में, और उस वक्त इतनी महंगाई नहीं थी। 175 रुपये माहाना तनख्वाह थी मेरी, और मैं खैरपुर से बाहर सक्खर ज़िले में अपॉइंट हुआ। तो वहाँ से सारा बस सफ़र शुरू हो गया हमारा पढ़ाने का। मैंने दिल लगा कर बच्चों को पढ़ाया। ट्यूशन वगैरह नहीं दी, बच्चे आते थे
ٹیوشن کے لیے، لیکن میں کہتا تھا مجھے آپ اس کے لیے زحمت نہ دیں، میں جو کلاس میں ہوگا وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، کلاس میں جو بھی میرے سبجیکٹ میں اگر آپ نے ٹیوشن لی تو یہ سمجھو میری توہین ہے، سمجھ لو۔ تو اتنے بچے مانوس تھے میرے ساتھ، اور کہتے تھے کہ بس آپ جیسا ہم نے نہیں دیکھا۔ اب مجھے اپنی تعریف نہیں یہاں کرنی، لیکن جو حقیقت ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ تو اس ماحول میں اور اس ماحول میں، آج کے ماحول میں بہت فرق ہو گیا ہے۔ اس وقت استاد کی بہت ریسپیکٹ ہوتی تھی، بڑی عزت کرتے تھے، ان کے بچوں کے والدین بھی بہت عزت کرتے تھے۔ پھر بچے جو تھے، جب وہ شادی ہو جاتی تھی، ان کے بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ بھی بہت محبت کرتے تھے کہ یہ ہمارے والد صاحب کے استاد ہیں، اور جو شاگرد تھے ان کے والد صاحب کہتے تھے کہ ہمارے بچوں کے یہ استاد ہیں۔ تو 3 پیڑھیاں جو ہیں وہ ہماری عزت کرتی تھیں۔ آج کل تو بہت مختلف، جس طرح ہاتھ کے دو سائڈیں ہوتی ہیں، اس طرح ایک دم پلٹا کھایا ہوا ہے، زمانے نے بہت بدل گیا ہے۔ اور آج کل تو استاد کی سمجھو عزت نہ ہونے کے برابر ہے، اور پھر ادھر ادھر جو اثر رسوخ چلتا ہے اس کی وجہ سے استاد کی حیثیت بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ جب استاد کی حیثیت ختم ہوگی تو ظاہر ہے پھر بچے جو ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ بچے شاگرد جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ہیں، اسی طریقے سے چل رہے ہیں، وہ بھی بس زمانہ نیٹ کا آ گیا ہے، انٹرنیٹ کا آ گیا ہے، پھر یہ اس کے بعد یہ موبائل، یہی چیزیں پیدا ہوتا ہے، بچہ موبائل دے دو خوش ہو جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دور جو ہے اس دور سے بالکل مختلف تھا، حالانکہ اتنی ترقی نہیں تھی، اتنی ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے بھی اتنا اچھا ماحول نہیں تھا۔ باقی تعلیم یہ ہے کہ جو پڑھتے تھے بہت دل لگا کے پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، ہر چیز کو قابل نکلتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں ہم اتنے تھوڑے سے ترقی یافتہ نظر آتے ہیں۔ باقی آج کل جو ماحول ہے تعلیمی، اس سے ترقی بہت مشکل ہے۔ اکا دکا 100 میں سے ایک بچہ وہ تو نکل ہی آتا ہے، اس طرح ہوگا۔ باقی عام طور پر جو تعلیم ہے، جو قابلیت ہے، صلاحیت ہے، سب ختم، ہنر بھی ختم ہو گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کتنی فیکٹریاں تھیں خیرپور میں، 21-22 فیکٹریاں تھیں، ان میں سے ایک بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کاریگری کیا رہ گئی ہے، کوئی ہنر نہیں رہ گیا، علم اپنی جگہ ختم ہو رہا ہے۔ پھر اگر اس طرف جائیں ہم کہ تربیت ان کی کیسی ہو رہی ہے، تو بچے نافرمان پیدا ہو رہے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں۔ ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ ہر ایک کو ہر وقت الرٹ رہنا پڑتا ہے، لڑکا ہو لڑکی ہو، ہر وقت الرٹ رہنا پڑتا ہے۔ یہ بالکل سمجھو ایسے ہے کہ ترقی میں جس طرح کوئی رکاوٹ بن جائے، کوئی مصیبت بن جائے، وہ چیز ویسا ہم دیکھتے ہیں۔ ہمیں جو ہمارا ماحول تھا وہ بھی خیر اس سے بھی ہم مطمئن نہیں تھے، لیکن جب یہ ماحول دیکھتے ہیں تو اب وہ ماحول ہمیں قدرے بہتر لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، اس کی ہم قدر کرتے ہیں۔ اس وقت جب ہم خود اس میں، وہ دور ہمارا چل رہا تھا 50s میں، سمجھو تقریباً میں نے اپنا تعلیمی دور شروع کیا، تو پھر 66 میں میں نے BSc کی، تو وہ دور ہمیں بہت اچھا لگتا تھا، اور میں بہت دور دور سروس کے سلسلے میں 3 4 5 ضلع میں نے گھوما ہوں، اور اس کے بعد پھر پروموشن ہو گیا، پھر ہیڈ ماسٹر بھی بن گئے، اس کے بعد پھر پرنسپل بن گئے، پھر ریٹائر ہو گئے۔ اب میں والنٹیئرلی ادھر آتا ہوں سینٹ چلڈرن اکیڈمی میں، اور یہاں اپنی بس زندگی کے جو دن ہیں وہ پورے کر رہے ہیں۔ پہلے پڑھا، اچھی طرح پڑھا، دل لگا کے پڑھا، قابلیت پیدا کی، اس کے بعد پھر اب پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اگلی نسل کو بھی کچھ باتیں بتاتے ہیں، کچھ اخلاق کی بتاتے ہیں، کچھ تعلیم کی بتاتے ہیں، تاکہ ماحول جو ہے اچھا ہو۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ بس یہ اسی طرح وقت گزر رہا ہے راحل، بس
اب کیا کریں، اب اسی زمانے کو منہ دینا ہے، کہاں جائیں گے، زمین چھوڑ کر کہاں جائیں گے، پاکستان خیرپور چھوڑ کر بھی نہیں جانا، تو اسی ماحول میں رہنا ہے، اور بس یہی ہے باتیں میری تو۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ سر نے بہت خوبصورت اور یقیناً جیسے میرے لیے یہ سعادت کی بات ہوتی ہے کہ روزانہ کے بنیاد پر ان کے ساتھ چند منٹ کے لیے ہی ایک مختصر سے وقت کے لیے ان کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، اور یقیناً اس وقت میں ڈیلی بیسس پر میرے لیے کوئی نئی موٹیویشن اور انسپائریشن کا ذریعہ بنتے ہیں میرے لیے، اور میں خود جان بوجھ کے کوشش کرتا ہوں کہ ڈیلی بیسس پہ آؤں اور ان کے ساتھ 5 سے 10 منٹ کی ملاقات ضرور ہو، اور وہ ان کے پچھلے جتنے بھی ایکسپیرینسز رہیں ان کے بارے میں کسی نہ کسی طریقے سے میں کچھ سیکھوں، اور تاکہ میرے آنے والے وقت میں مجھے آسانیاں پیدا ہوں، اور میں ایک پرانا وقت جو انہوں نے ایک بڑا سفر طے کیا ہے اور اس میں وہ چیزیں سیکھی ہیں، اور وہ میں ان کے ساتھ جب کلام کروں تو وہ یقیناً وہ ایکسپیرینس ضرور سنوں۔ تو جس طریقے سے سر ہمارے لیے اور سب کے لیے بلکہ انسپائریشن اور موٹیویشن کا ذریعہ ہیں، اور بڑی ایک تعداد ان کی طلباء کی ان کی زیر نگرانی گزری ہے جن کو انہوں نے پڑھایا ہے، اور وہ مثال بھی دے رہے تھے کہ اس دور میں جو طلباء ان کے زیر نگرانی پڑھے ہیں وہ کس لیول کے تھے اور آج ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ ایک سر آپ ہمیں ایڈوائز دیں ہماری جو نوجوان نسل ہے اس دور کی اور آنے والے دور کی جو بھی نوجوان نسل ہوگی، ایک ان کے لیے، اور دوسری جو پیرنٹس ہیں اس دور کے اور آنے والے دور کے جو پیرنٹس ہوں گے، دونوں جنریشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا نصیحت دینا چاہیں گے اپنی طرف سے؟ شکریہ راہل، یہ ہے تو بہت بڑی بات، اب اس کا موازنہ کرنا پڑے گا کہ وہ دور اور یہ دور کتنا فرق ہے اس میں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو والدین تھے بچوں پر بہت گہری نظر رکھتے تھے، ان کو ٹائم بھی ملتا تھا، وہ اپنا ٹائم بھی ان پر لگاتے تھے، اتنی لگژریز، اتنی یہ ادھر ادھر وقت گزارنے والی چیزیں نہیں تھیں، ریڈیو تک نہیں تھا، تو یہ وہ دور ایسا تھا کہ فرصت ہی فرصت تھی، تو وہ اپنی ڈیوٹی کر کے، اپنا روزگار کر کے، والد صاحب بھی، پھر گھر والے بھی کافی فارغ ہوتے تھے، امی جان ہوتی تھیں، بڑی بہن ہوتی تھیں، بڑے بھائی ہوتے تھے، اس طرح ہر گھر میں رونق ہوتی تھی۔ گھریلو جو ماحول تھا اس میں یہ نہیں کہ ہر ایک الگ الگ اپنی کوٹھڑی بنا کر رہے، نہیں، گھر میں سارے اکٹھے رہتے تھے، ایک آنگن ہوتا تھا، کمرے ہوتے تھے اپنے اپنے، ایک ایک کمرے میں 2 2 3 3، تو بڑی رونق ہوتی تھی، ہر گھر میں رونق ہوتی تھی، اور نصیحت کرنے والے بہت ہوتے تھے، نظر ہوتی تھی، کوئی اتنا باہر نہیں جانا، سورج ڈوب جائے تو اس کے بعد گھر آنا ہے، رات جو ہے سورج جب تک طلوع نہ ہو باہر نہیں نکلنا ہے، رات گھر میں، اور اس کے بعد پھر کام سے باہر جانا ہے، پڑھنے جانا ہے، اس کے بعد کوئی سودا وغیرہ ہے وہ لینے جانا ہے، کسی کے ساتھ کمپنی کر کے جانا ہے، تو اس طرح باہر جانا ہے، فضول نہیں گھومنا ہے، نہ ہی یہ موٹر بائکیں ہوتی تھیں، نہ ہی اس طرح زیادہ سائیکلیں ہوتی تھیں، سائیکل بھی کسی کسی کے پاس ہوتی تھی، تو گھومنے کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا۔ ہم اپنے کام میں، ہنر میں کوئی نہ کوئی ہابی لگا لیتے تھے، بچے جو تھے اگر پڑھائی سے ان کو فرصت ملتی تھی، ہوم ورک بہت ہوتا تھا، خوب کرتے تھے ہوم ورک، خوب لکھتے تھے، خوب اپنی ہینڈ رائٹنگ بھی سنوارتے تھے، یاد بھی بہت کرتے تھے، بہت یاد کرتے تھے، اور سمجھ کے یاد کرتے تھے، سمجھ کے، اور جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں ان کو ہم ایک پیپر پر نوٹ کر لیتے تھے اور پھر پوچھتے تھے، کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی تھی، بڑے آرام سے ہم اپنے والد سے بھی پوچھ لیتے تھے، ہر ایک جگہ ایسے ہوتا تھا، ہر گھر میں ایسے، یہ نہیں کہ صرف میں اپنی مثال دے رہا ہوں، تقریباً جہاں تک میری اپروچ تھی، میں دیکھتا تھا، گھومتا تھا، جاتا تھا، ملتا تھا، تو سبھی ایسے کرتے تھے، اپنے والدین سے پوچھتے تھے، بڑے اور وہ بھی کوآپریٹو ہوتے تھے، فوراً ایک چیز کو سمجھاتے تھے اور گائیڈ بھی کرتے تھے، اگر لگژری کوئی دوسری کوئی چیز کرنی ہے
تو وہ کوئی نہ کوئی ہابی ایسی لگا لیتے تھے، گارڈننگ ہے، باغ لگا لیتے تھے، اس میں پودے لگاتے تھے، پھولوں والے لگاتے تھے، سبزیوں والے لگا لیتے تھے، پودے لگاتے تھے، اور کوئی اس طرح کی جو بھی بات ہوتی تھی گھر کے کاموں میں بھی مدد کرتے تھے، والدین کی مدد کرتے تھے، والد صاحب جو پروجیکٹ شروع کرتے تھے چھوٹا موٹا گھر کے فائدے کے لیے، کوئی بھی کام اس میں مدد کرتے تھے، ان کے ساتھ ہم لگے رہتے تھے۔ یہ نہیں کہ اپنی اٹھائی بائک اور سیر کرنے چلے گئے، دوست بھی ایسے نہیں، اور دوست ایسے ہوتے تھے اکٹھے مل کے، بھئی یہ پروجیکٹ ہے، یہ اس دوست کا کام ہے گھر کا، اکیلا نہیں کر سکتا، تو 4 دوست آ جائیں گے مل کے اس کا کر لیں گے، پھر یہ چاروں مل کے دوسرے گھر کا کر دیں گے۔ اس طرح مل کے کمپنی بنا کر ہر ایک کے گھر کے مسائل جو ہیں اس طرح حل کر لیتے تھے، کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، کوئی اس طرح مزدور نہیں مل جاتے تھے کہ بھئی یہ بہت وزنی ٹیبل ہے، یہ وہ چیز ہے، یہ صوفہ ہے، یہ جی اس کو اٹھانا ہے، کیسے اٹھائیں، کیسے کریں، تو دوست آ جاتے تھے، پھر ہم ان کی مدد کرتے تھے۔ بہت کوآپریٹو ماحول تھا، ایک گھر میں جس طرح خوشی تھی، کوآپریشن تھا، اس طرح پورے محلے میں کوآپریشن تھا، اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں ساتھ دیتے تھے، ایک دوسرے کو جانتے تھے، بہت محبت ہوتی تھی، جیسا رشتہ داروں میں بھی آج کل اتنی محبت نہیں ہے جتنی ہمسایوں میں، پڑوس میں، شہر کے لوگوں میں محبت ہوتی تھی۔ پرانے لوگ آج بھی مجھے ملتے ہیں تو بڑی محبت سے ملتے ہیں، بہت ان کے ساتھ مل کر خوشی ہوتی ہے، ہمیں وہی دور یاد آ جاتا ہے، پرانا دور یاد آتا ہے۔ آج کل تو فرصت ہی نہیں ہے کسی کو، اگر سلام دعا ہو جائے تو وہ بھی بہت غنیمت ہے۔ ہم سنتے تھے باہر کے ملکوں میں ان کے پاس وقت نہیں ہے، ہم کہتے تھے اتنا وقت تو ہے، اتنا وقت ہے، ہم یعنی سب کچھ کر سکتے ہیں، ان کے پاس وقت کیوں نہیں ہے؟ آخر ایسی یہ کیا وجہ ہے؟ تو آج ہم واقعی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ماحول ایسا ہوتا جا رہا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو یہ چیز تھی اس وقت وہاں ویسٹرن کنٹریز میں، اور ہم سنتے تھے تو ہمیں حیرت ہمیں ہوتی تھی۔ آج ہمیں حیرت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بس سارا دن بچوں کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں گئے، کہاں گھوم رہے ہیں، 12 بجے آ رہے ہیں، 11 بجے آ رہے ہیں، بلکہ نکلتے ہیں جب سورج ڈوبتا ہے اس وقت وہ نکلتے ہیں، یہ جی گھومنے کا ٹائم ہے، وہ پروگرام ہے، دور دور جانے کے پروگرام۔ ہم تو گھر سے زیادہ سے زیادہ سمجھ لو کہ آدھا فرلانگ یا اس سے بھی کم 100 گز کے فاصلے پر جاتے تھے، آج کل تو یہ 100 میل پر چلے جاتے ہیں، اتنی دور دور کے پروگرام بنتے ہیں، اور یہ سوچتے نہیں کہ اب گھر کس وقت ہم جائیں گے، کیسے جائیں گے۔ تو آج کل کے ماحول کو سدھارنے کے لیے راحیل صاحب آپ نے یہ سوال کیا کہ اب والدین کو بچوں کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے، تو میں تو یہی کہوں گا کہ وہی جو میں نے باتیں بتائیں، توجہ دیں، اپنے بچوں پر توجہ رہے گی تو ہر چیز ان کا دکھ درد سمجھیں، ان کی ضروریات سمجھیں، ان کو ٹائم دیں، ان کو ایسی باتیں بتائیں کہ وہ گھر میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، کیونکہ گھر میں ہوں گے تو اچھا ماحول ان کو ملے گا، اور ان کو آرام کا بھی ٹائم ملے گا۔ تکلیفیں ہو جاتی ہیں، کسی کو چوٹ لگ جاتی ہیں، ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، تو آئے دن ہم محلے میں دیکھتے ہیں کوئی بائک سے گر گیا ہے، کسی کی ٹکر ہو گئی ہے، کسی کو کچھ پلستر باندھ کے گھوم رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں نہیں تھی پہلے، ہم نے کبھی کسی کو پلستر باندھے نہیں دیکھا بچپن میں۔ ہاں، علاج ہی ڈاکٹر ہی بہت کم تھے، ڈاکٹر ہی نہیں ہوتے تھے، بیمار ہی نہیں ہوتے تھے، اور اگر بیمار ہوتے بھی تھے تو یہی اپنے ادھر ادھر کی، چلو جی ہاضمہ خراب ہوا، چلو جی نیمبو نچوڑ کر پانی پی لیا نمک ملا کر، چلو جی ٹھیک ہو گیا، یا اور آرام کر لیا، یا اور اس طرح کی چھوٹی موٹی باتیں، بس ڈیٹیل میں اب کیا جائیں۔ بس بچوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنا علم اور ہنر اس طرف توجہ دیں گے تو ان کی عزت ہے، ان کی قابلیت ہے، ان کو کانفیڈنس بھی اپنے اوپر ہوگا۔ اگر وہ علم حاصل نہیں کریں گے
اور ادھر ادھر اپنا ٹائم ضائع کریں گے، نہ ان کو علم ملے گا، نہ ہنر ملے گا، تو عزت کہاں سے ملے گی بتائیے؟ اگر کسی اچھی پوسٹ پر جس طرح ایک میٹریکولیٹ کو انجینئر بنا دیے جائے، وہ وہاں کیا کرے گا؟ تو قابلیت تو ہم بہت پڑھ جاتے ہیں، بہت اونچی ڈگریاں لے جاتے ہیں، تو پھر جا کے ہماری قابلیت میٹریکولیٹ جتنی ہوتی ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے وہاں جا کر؟ انجینئر جو ہے نیچے جو کام کرنے والے ہیں، انجینئر ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ اب کیا کریں، تو وہ بتاتے ہیں کہ صاحب اس طرح کریں، اس طرح کریں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو جو ہاتھ ڈالے گا، جو ہنرمند ہوگا، وہی تو قابلیت ہوگا، اور ان کی عزت بھی ہوگی۔ تو بچوں کو یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے ماں باپ کو دیں، ان سے حاصل کریں، ان سے افادہ حاصل کریں، اور ماں باپ کو بھی چاہیے بچوں کی طرف دھیان دیں۔ آج کل کا جو ماحول ہے وہ یہی ہمیں سکھاتا ہے کہ بچے جو ہیں ان کو اپنے ضابطے میں رکھیں، اور ان کی تعلیم کی بھی پروگریس کو بھی دیکھیں، اور ہنر کی پروگریس کو بھی دیکھیں، ان کے کیریئر کو دیکھیں۔ صرف بچے پیدا ہی تو نہیں کر لینے، ان کو بنانا بھی ہے۔ بچے پیدا اتنے کریں جن کو آپ ہینڈل کر سکیں اور جن کو قابل بنا سکیں۔ باقی اس طرح بھیڑ بکریاں جانوروں کی طرح تو نہیں رکھنا ہم نے۔ اب اگر ترقی کرنی ہے، اگر دنیا کے ساتھ مل کے چلنا ہے، اگر زندہ رہنا ہے، عزت حاصل کرنی ہے، اچھی قوم بننا ہے، تو اس کے لیے پھر یہی چیز ہے ہماری قابلیت اور ہماری تعلیم دیکھو نا، اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت ہمیں کی ہے کہ جیسے ہی پیدا ہو، جھول رہا ہو اپنے پنگوڑے میں، اپنے جھولے میں جھول رہا ہو، وہاں سے علم حاصل شروع کریں اور قبر تک۔ ہاں جی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور ایک عالم کی کتنی عزت ہے، کتنی عزت ہے۔ سب سے زیادہ عزت ایک عالم کی ہے، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی، ہر بزرگ نے، کسی بھی مذہب کو لے لیں، اس میں تعلیم کا حکم جو ہے، تعلیم کا باقاعدہ حکم دیا ہے، حاصل کریں۔ تربیت کا بھی حکم دیا ہے، تربیت یعنی کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے معاشرے میں چلنا ہے، ہنر بھی اس میں آ جاتا ہے۔ علم فنون حاصل کریں، جو بھی فیلڈ منتخب کریں اس میں قابلیت حاصل کریں۔ شکریہ راہل بھائی۔ سر ونس اگین تھینک یو سو مچ فار گیونگ دس ٹائم، اور آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے۔ یقیناً آج آپ کے ساتھ بہت اچھی گفتگو ہوئی۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں کسی اور موضوع پہ آپ کے ایکسپیرینسز ضرور سنیں گے۔ اتنی یہ ختم ہونے کی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو ختم کرنا پڑتا ہے مخصوص ٹائم میں۔ کبھی کوئی ذہن میں بات آتی بھی نہیں ہے، وقت پر آتی نہیں ہے، ایسا ہو گیا ہے، بس کیا کریں، کوئی ترتیب نہیں ان کو دے سکتے، بس الٹ پلٹ ماحول چل رہا ہے، باتیں چل رہی ہیں۔ تو جو ہمارے تجربات ہیں وہ ہم بتائیں گے آہستہ آہستہ آپ کو، انشاءاللہ بتائیں گے۔ شکریہ، بہت بہت۔ تو ناظرین، جس طریقے سے آپ نے دیکھا اور سنا، سر نے اپنے بہت بہترین خیالات کا اظہار کیا اور اپنے تجربات ہم تک شیئر کیے، چونکہ یہ ایک ویڈیو بالکل ہی مخصوص تھی، اور اس میں جتنا ہم کوشش تھی ہماری کہ زیادہ سے زیادہ ہم سن سکیں اور انسپائریشن اور موٹیویشن سر کی زندگی سے لے سکیں، اور انہوں نے ان دی اینڈ میں آپ لوگوں، خصوصاً نوجوان جو اس دور کے ہیں اور آنے والے دور کے ہیں، اور ان کے پیرنٹس، ان کے لیے بہت اچھی نصیحت کری ہے کہ نوجوان جو ہمارے اس دور کے ہیں، طلباء ہیں، آنے والے دور کے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ علم کے ساتھ ہنر بھی سیکھیں، چونکہ ورلڈ اکنامک فورم نے یہی کہا ہے کہ آنے والے دور میں انہی لوگوں کی عزت و احترام اور ویلیو ہوگی جن کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہوگا۔ سو ٹھیک اسی طریقے سے، اور پیرنٹس جس طریقے سے ہم ٹیکنالوجی میں دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، تو ہم اپنی فیملی کو ٹائم بالکل ہی کم دے رہے ہیں۔ تو سر نے یہ بھی سجیشن کری ہے پیرنٹس کے لیے، جتنا زیادہ ہو سکے آپ اپنی فیملی کو ٹائم دیں، بچوں کو ٹائم دیں، اور ایک پلاننگ کے ساتھ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو سنواریں۔ سو ونس اگین تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس۔ انشاءاللہ پھر کسی موضوع پہ آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی، اور دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔